हाजा जी। हाजा मिन फजली रब्बी। हाजा किरदुन। हाजा मिन फजली रब्बी, ये पूरा सेंटेंस है, ये मेरे रब का फजल है, करम है, मेहरबानी है। ठीक है, आखिर में क्या बोला आपने? हाजा किरदुन। हाजा क़िरदुन, ये मंकी है, बंदर है। ठीक है, जी। माशाल्लाह। डॉक्टर शाहीन, आप बता रही जी थी। मैम, सलाम अलैकुम। वालेकुम मैंने लिखा हाजा रहीमुन, हाजा रहीमुन। जी। हाजा अजाबुन, हाजा अज़ाब, जी, ये अजाब है। हाजा हकीमुन, हाजा हकीमुन, जी, ये हिकमत वाला है। ठीक है, माशाल्लाह। हाजा बाबुन, हाजा बाबुन, ये दरवाजा है। ठीक हाजा किताबुन, है। हाजा किताब, ये किताब है। हाजा बैतुन। हाजा बैतुन, ये घर है। ठीक है, माशाल्लाह। तो हाँ। अभी हम सबक शुरू करते हैं रिवीजन के साथ में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। सबक नंबर 2, दैट। लास्ट टाइम हमने दिस पढ़ा था, और ये भी एक पॉइंटिंग वर्ड है, यानी इसमें इशारा है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है। इसी के मदद से हम किसी दूर रखी चीज की तरफ इशारा करते हैं, और इसकी अरबी है ज़ालिका। आप एक बार इसकी लिखाई देख लीजिए, हो सकता है आपको इसके मीनिंग भी याद हो जाए और ये वर्ड भी आपको याद हो जाए। परेशानी आती है इसकी लिखाई में, इसकी स्पेलिंग में। ज़ालिका जब आप लिखेंगी तो आपको कुछ अलिफ याद आएगा। कुरान मजीद में यही फॉर्म या यही शक्ल स्पेलिंग यूज की गई है, जाल खड़ा जबर जा, लाम और काफ को मिलाकर। ज़ालिका मीन्स वो या दैट। और ये एक इसमें इशारा है, ये बात याद रखिए। ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है, इसमें इशारा है, पॉइंटिंग वर्ड है, और टुवर्ड्स जो करीब चीज़ें हैं हमारे, उनके लिए हम हाजा इस्तेमाल करते हैं। और जालिका, ये हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाजा के बारे में। और जालिका का क्या है, इज यूज फॉर पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनीथिंग विच इज फार फ्रॉम अस, जो हमसे दूर होती है उसके लिए हम जालिका इस्तेमाल करते हैं। ये तो दोनों का फर्क है कि हाजा फॉर नियर, करीब के लिए, एंड जालिका फॉर फार, दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दोनों में जो सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों ही मुजक्कर के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाजा भी हम और जालिका भी तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज़ हमें मुजक्कर के लिए बोलनी होगी, जैसे वो कलम है या वो घर है। पिछले सबक में हमने पढ़ा था हाजा बैतुन, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिस इज अ हाउस। हमने एक तो ये पढ़ा था कि हाजा इसमें इशारा है, और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर इसके बाद कोई लफ्ज आएगा तो वो दो पेश के साथ आएगा। उसी के ताल्लुक से आप लोगों ने आज का होमवर्क भी किया, माशाल्लाह सभी के जुमले ठीक थे। हाजा बैतुन, ये एक घर है, ये हमारा पिछला सबक था। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं, जालिका पढ़ रहे हैं। जालिका बैतुन, वो एक घर है। एक का तर्जुमा डबल पेश से कर रहे हैं, दो जबर दो जेर दो पेश अगर कहीं आता है तो उमूमन आम तौर पर हम उसका तर्जुमा एक से करते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि हर जगह उसका तर्जुमा एक नहीं होता है। ऑलमोस्ट ज्यादातर जगहों पर उसका तर्जुमा एक होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता। जालिका बैतुन, ये सॉरी वो घर है या वो एक घर है, दोनों तरह से तर्जुमा कर सकते हैं। यहाँ जालिका मीन्स दैट, बैतुन मीन्स अ हाउस। जालिका बैतुन, दैट इज अ हाउस। अस्तगफिरुल्लाह, माफी चाहते हैं। जालिका हजरुन, यहाँ से आप लोग को याद रखकर पढ़ना है आगे वोकैबलरी। हजरुन हम पत्थर को कह रहे हैं, इसी से हजर अस्वद बना है, तो याद रखिएगा हजरुन मीन्स पत्थर, दैट इज अ रॉक या स्टोन। ज़ालिका कमरुन, कमर ये हम उर्दू में बोलते हैं कमर, चांद। ज़ालिका कमरुन, वो चांद है, दैट इज अ मून। ज़ालिका बाबुन, वो एक दरवाजा है, एक भी आप लगा सकते हैं, वो एक चांद है। अब ये सबक बहुत छोटा सा था, यहाँ पर एक असाइनमेंट है जो आपको कर कर लाना है। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। हिसानुन, हिसानुन मीन्स घोड़ा, घोड़े के लिए फरसुन भी आता है
اور حسان بھی آتا ہے. حسان مینس ہارس. کرسی a chair. نہر a river. ندی کو نہر. حمار a donkey. اب آپ کو کرنا کیا ہے، پہلے کچھ اور ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں. حجر a rock یا stone. نجم a star. پچھلی اسکرین پھر سے دکھا دیجیے گا. پچھلی اسکرین آپ کو، اچھا چاہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ وہاں بھی چیک کر سکتے ہیں. اب ہے حجر مینس راک، نجم مینس اسٹار. تارے کو نجم کہتے ہیں. جبل، جبل a mountain. قمر a moon. بہت آسان سبق ہے. کرنا کیا ہے آپ کو، اس کے آگے اس کا ٹرانسلیشن لکھنا ہے. وہاں سے آپ اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو پلیز لکھ لیجئے. ایک کاپی بنا لیجئے. مشکل سے اس کو لکھنے میں 5 منٹ 10 منٹ سے زیادہ لگیں گے، لیکن لکھنے کی عادت ڈالیے. انشاءاللہ ہم جب کلاس کی انتہا کو پہنچیں گے تو ماسٹر ہو چکے ہوں گے اور اچھی عربی بھی لکھنی آ رہی ہوگی. کیونکہ عربی ایک ایسی زبان ہے جو، ویسے یہ ہر زبان کی خاصیت ہے کہ بعض دفعہ لکھی کچھ جاتی ہے اور پڑھی کچھ جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم COME کم لکھتے ہیں، لیکن ای وہاں لکھا جاتا ہے، وہ میجک کی ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. قومی لکھتے ہیں، کم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں. لیکن عربی میں یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں لیکن پڑھی نہیں جاتی، یا لکھا کچھ گیا ہے پڑھا کچھ چل رہا ہے. اس لیے لکھنا ضروری ہے. ان سب کے آگے اپنے حساب سے، اپنی آسانی کے حساب سے آپ یہاں ٹرانسلیشن اس کا لکھ لیجئے. رومن انگلش میں لکھنا چاہیں، اردو میں، ہندی میں، جو بھی آپ کی پریفر لینگویج ہو، اس کو ضرور لکھ کر تیار رکھیں. انشاءاللہ اگلی بار وہ چیک کریں گے. اگر کسی کو کچھ سجیشن ہو، یہاں پر کوئی مشورہ رائے ہو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں. یہ وہی ورڈس ہیں جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں، یہاں آپ کو ٹرانسلیشن لکھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں آج کی اپنی گرامر پارٹ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج سبق نمبر 2 میں ہم الف اور حمزہ، یہ 2 الگ الگ حرف ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے. کیونکہ عربی جو لینگویج ہے، وہ لوگ 28 لیٹرز کنسیڈر کرتے ہیں. صرف ان کے یہاں صرف 28 حروف ہیں. وہ حمزہ اور الف کو الگ الگ حرف نہیں مانتے ہیں، ایک ہی حرف مانتے ہیں. اور اس کی کچھ اور بھی تفصیل ہے. وہ اس طرح ہے کہ الف اور حمزہ میں فرق. نمبر 2 یہ کہ حمزہ کی اقسام، حمزہ کتنی قسم کے ہوتا ہے، کتنا قسم کا ہوتا ہے، یہ پڑھیں گے. اور حمزہ کی کرسی، اس کے بارے میں جانیں گے. یہ حمزہ کی کرسی کیا ہے، چیئر آف حمزہ. اچھا، کچھ ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں، تقریباً 85%، 85% الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں ایز اٹ از بولتے ہیں. سیم جو اردو ہے وہی اس کی عربی ہے. جیسے قرآن، اردو میں بھی قرآن ہے، عربی میں بھی. جنت جنت، شیطان شیطان، کعبہ کعبہ، شرک کفر، حلال حرام. تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری وکیبلری یاد نہیں کرنی ہے. صرف 15% ہے، وہ بھی ایزیلی انشاءاللہ دورانی سبق ہم یاد کر لیں گے. کچھ ریفرنسز ہیں کہ یہ عربی کے لفظ قرآن مجید میں بھی ایز اٹ از یوز ہوئے ہیں، جیسے وَلَا يَسُبُّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ. تو جواب ہم اردو میں بولتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ بولتے ہیں، حلال حرام. تو یہ ریفرنسز تھے. ذرہ بولتے ہیں، ایک ذرہ برابر نہیں سمجھ میں آیا، یا ایک ذرہ برابر بھی ہم گناہ نہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نیکیوں کی ایک ذرہ برابر نیکی کی بھی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ اس کو دیکھ لے گا، مینز اس کو فائدہ ہوگا. بس یہ بتانا مقصد ہے اس سلائیڈ سے کہ یہ تمام وہ حروف ہیں، مرض، مرض، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مطلب اپنی ہماری جو مادری زبان ہے اس میں ہم استعمال کرتے ہیں. شفا، کافر، مؤمن. تو قرآن بھی انہی تمام الفاظوں پر بیسڈ ہے. آئیے چلتے ہیں کچھ ٹرانسلیشن کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی ایک بہت انوکھی، بہت عجیب اور حیرت انگیز
آیت ہے کہ پڑھی تو بہت جاتی ہے اور ہم سب کو یہ یاد بھی ہے، عموماً ہم اس کے بارے میں عام لوگ بھی بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی آسانی سے۔ اگر آپ قرآن مجید کھولیں یا اور دیگر دوسری کوئی کتاب کھولیں دین کی، تو آپ کو کہیں پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بآسانی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ خود قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے یہاں سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، سورہ فاتحہ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے یا دوسری صورتیں شروع ہوتی ہیں، بسم اللہ تو آپ کو ہر جگہ دکھ جائے گا، لیکن اعوذ باللہ تعوذ آپ کو کہیں نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو ایک وجہ لوگوں نے یہ بتایا کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھنا شروع کریں یا کوئی بھی نیک کام کریں، کوئی دنیاوی کتاب بھی آپ کریں، تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضرور چاہیے۔ اور یہ ایک اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ سیفٹی ہے، جس طرح ہم بائک چلانے سے پہلے ہیلمٹ لگانا ہمارا مینڈیٹری ہے، نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے انجری ہو جائے، اللہ نہ کرے، یا پھر چالان تو کٹ ہی جائے گا۔ اسی طرح یہ ایک ایسی اللہ نے سیفٹی دی ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ آئیے اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے اعوذ، یہ پہلا لفظ ہے، اور ہم پچھلی کلاس میں ذکر شاید کر چکے تھے کہ جب بھی لفظ آ سے شروع ہو، آ ساؤنڈ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ آپ یہاں انگلش سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اعوذ آئی سیک ریفیوج، اور آئی سیک شیلٹر، اور کہہ سکتے کہ آئی سیک پروٹیکشن، میں پناہ چاہتی ہوں، میں حفاظت چاہتی ہوں، میں ہاں میں پناہ چاہتی ہوں، میں بچنا چاہتی ہوں، میں شیلٹر چاہتی ہوں۔ اور اعوذ اگر اف دا ریسائٹر از اے میل تو تب بھی وہ اعوذ کہے گا، اور اگر کوئی فیمیل پڑھتی ہے اس کو تو تب بھی وہ اعوذ کہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں اعوذ بول سکتے ہیں۔ میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں۔ تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بچنا چاہتی ہوں، یا میں حفاظت چاہتی ہوں باللہ۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور جان لیجئے، اس کا روٹ لیٹر کیا ہے، عین، واو اور زال۔ اس کا یہ روٹ لیٹر آپ یاد کرتے چلیں، عین واو زال، آوازہ مطلب بچنا، پناہ چاہنا۔ اور یہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں اپروکسیمیٹلی 78,000 کم و بیش الفاظ آئے ہیں، جس میں سے آج ابھی آپ کو 7 الفاظ یاد ہو گئے ہیں، اور یہ 7 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں۔ اگر کوئی اس کو پڑھ رہا ہے اور کوئی پڑھا رہا ہے، سب سے بہترین لوگوں میں ان کی گنتی کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ پڑھنے والے ہیں اور ہم پڑھانے والے ہیں۔ اگر حدیث کا مفہوم آپ دیکھیں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو سیکھنے والوں کو پہلے رکھا گیا اور سکھانے والوں کا درجہ بعد میں ہے۔ یہاں پر 7 بار آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، مطلب 7 جگہ آپ کو پڑھنا آ گیا قرآن مجید میں۔ جو ہم نے 7 جگہ مانگا ہے، یقین جانیے کہ قیامت کے دن کسی کو بھی ہمت و طاقت نہیں ہوگی۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت قرآن مجید کے جو ریسائٹرز ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے، وہ بڑے خوش نصیب اور بہت زیادہ چمکتی پیشانی کے ساتھ، چمکتے چہروں کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ آج کامیابی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پلیٹ فارم پر جمع کیا اور موقع دیا سیکھنے کا۔ تو یاد رکھیں کہ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ چاہتی ہوں، اس میں آ کا مطلب میں ہے، اور یہ قرآن مجید میں 7 بار آیا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو زال، یعنی اس کے اصل حرف عین واو زال ہے۔ اب آپ کہیں گی کہ اس میں عین واو زال یہ تو روٹ ورڈ ہو گئے، روٹ لیٹر سوری ہو گئے، اب یہ آ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ الف، واو اور الف یا واو، یہ 3 لیٹر ایسے ہیں جو کبھی بھی روٹ لیٹر کا حصہ نہیں بنتے ہیں۔ الف یا واو، جس میں سے الف تو کبھی نہیں ہوتا، واو اور یا کبھی کبھی ہوتے ہیں، ان کی خاص وجہ ہوتی ہے،
وہ انشاءاللہ کریں گے ذکر. یہاں پر واو ہے، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے اور اس میں جائیں گے تو یہ واو جو ہے وہ انٹرچینج ہوگا، یا یہ جو ہے کسی سے انٹرچینج ہوا ہوگا. ابھی ڈیپ میں نہیں جا رہے ہیں، اگلی کلاس میں بتائیں گے. ان شارٹ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ الف کبھی بھی کسی ورڈ کا روٹ لیٹر اصل حرف نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر عین واو ذال یہ روٹ لیٹر ہیں. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. یہ وہی سیم سلائیڈ ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں ہے. اچھا، اعوذ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ اپنی سیفٹی کے لیے پڑھ رہے ہیں. صرف اتنا بھی اگر کوئی اللہ سے کہہ دے کہ اللہ ہمیں حفاظت چاہیے، تو یقین جانیے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں. 2 تو فرشتے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اور وہ آپ کو فرام فرنٹ ٹو بیک اور رائٹ ٹو لیفٹ، ڈاؤن ٹو اپ، ہر طرف سے 4 جانب سے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں. لیکن ایک کنیکشن، ایک عبادت کے ساتھ ہمیں وہ یہ دعا پڑھنی ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ آیت پڑھنی ہے. پھر دوسرا لفظ ہے اس کے اندر باللہ. باللہ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ اصل ٹیکسٹ ہے جو ہمیں قرآن مجید میں دیکھنے کو ملتا ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہاں پر نیچے دیکھیے یہ 2 لفظ ہیں، بی الگ لفظ ہے اور اللہ ہی الگ لفظ ہے. اور اس کو بھی الگ کیسے کرنا ہے کہ الگ یہاں پر تو کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا الف با کے ساتھ لکھ گیا ہے یہ، اور آپ اتنا آپ کی زبان پر چڑھ گیا، آپ اس کو ٹھیک ہی پڑھتے ہیں. لیکن یہ والا بی اگر کہیں آگے قرآن میں آئے تو آپ اس کو پڑھنے میں آپ کو پریشانی ہوگی. وہ انشاءاللہ کبھی آگے مثال دکھائیں گے. لیکن یاد رکھیے باللہ میں ایک الف، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک الف ہے، لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا ہے اور ہم با کو لام سے ملا رہے ہیں. اسی کو ہم آگے سمجھیں گے ایسا کیوں کر رہے ہیں. باللہ، تو ایک بات تو ہمیں یہ معلوم چلی کہ یہ 2 لفظ ہیں، بی الگ لفظ ہے اور اللہ ہی الگ لفظ ہے. اب سوال یہ ہے، جب ہم انگلش لینگویج کو دیکھتے ہیں، ہم انگلش کو بیس بنا رہے ہیں کیونکہ اتنا تو سب جانتے ہیں ABCD لیٹرز کے بارے میں. انگلش ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر آپ اگر لیٹرز کو دیکھیں ABCD تو اس میں سیکنڈ سنگل لیٹر بھی ورڈ بنتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر A ہے، I am a teacher، تو I am a، جب آپ a بولتے ہیں تو a جو ہے وہ صرف ایک ہی لیٹر ہے A، اور وہ ایک ورڈ بھی ہے. اسی طرح آپ بولتے ہیں I am a student، آئی جب آپ بولتے ہیں تو آئی میں صرف ایک لیٹر ہے لیکن وہ ایک ورڈ بھی ہے. ایسے ہی عربی میں بھی بہت سارے سنگل لیٹرز ورڈ بھی بنتے ہیں، لفظ بھی بنتے ہیں. اس لیے یہاں پر یہ سمجھ لیجیے کہ با ایک حرف ضرور ہے لیکن یہ پورے لفظ کے معنی دیتا ہے. باللہ، با ایک الگ حرف ہے اور اللہ ہی ایک الگ حرف ہے. آپ سے پوچھا جائے باللہ کیا ہے تو آپ فوراً کہیے کہ یہ 2 لفظ ہیں. پوچھا جائے گا کون کون سے ہیں، ب اور اللہ ہی. اب اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، یا پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ 2550 تقریباً 2500 بار قرآن مجید میں آیا ہے. یہ تو اس میں +7 کر دیجئے، اعوذ 7 ٹائمز آیا ہے اور یہ 2550 ٹائمز آیا ہے. مطلب ایک ہی گو میں، ایک ہی سٹنگ میں الحمدللہ 78,000 میں سے اس کو لیس کر دیجئے آپ 76 تقریباً آپ کے پاس، یا 75 تقریباً آپ کے پاس الفاظ بچتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی ہم بہت سارے الفاظ کے معنی سیکھ جائیں گے. اعوذ باللہ، باللہ میں با کا ترجمہ ہے کی اور اللہ کا ترجمہ ہے اللہ. یہ با جو ہے ایک انوکھا لفظ کہہ سکتی ہیں آپ، حرف کہہ سکتی ہیں، ایک انوکھا لفظ ہے. اس کے بہت سارے معنی ہیں. جیسے سفید ایک رنگ، اگر ہم کہیں سفید تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک رنگ، لیکن سفید سے کبھی کبھی مراد ہم گورا بھی لے سکتے ہیں، ارے یہ تو بڑی سفید ہیں، تو سفید گورے کے معنی میں بھی استعمال ہو گیا. اور اگر ہم نے کسی سے کہا کہ یہ تو بھائی دودھ جیسا سفید ہے، مینس بہت سیدھا سادہ ہے یا بہت سچا ہے. اسی طرح با بھی یہ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تقریباً 8 یا 11 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا سب سے اچھا معنی تو یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کریں ساتھ، ود، لیکن یہاں پر آسانی کے لیے ابھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کی. اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، بی کی اللہ ہی اللہ کی. اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. ذرا سسٹر حمیرہ آپ بتائیے کہ یہاں بی کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟
सिस्टर हमारा माइक ऑन कीजिए। और कोई बता सकती हैं? माइक ऑन करके बताइए, बी का तर्जुमा हमने क्या की किया? की। की की हाँ, ये ठीक। इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बी अस्सलाम। के मतलब साथ है तो बाजी, साथ अल्लाह के। अगर आप सवाल यहाँ के पे हिसाब से की जवाब देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी ये बात हमने बता दी कि इसका तर्जुमा साथ है, लेकिन यहाँ पर आप की करिए तर्जुमा। और ठीक है तर्जुमा। जी, तैयार रहिए अपने नाम को सुनकर जवाब देने के लिए। और माफी के साथ जवाब आप सवाल के हिसाब से दीजिए, बाद में आपको कुछ ऐड करना है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपको अपना रिवीजन ना करना पड़े, जाकर याद दहानी ना करनी पड़े। यहीं पर जितना हो आपको याद हो जाए क्लास के अंदर ही। आऊज़ु मैं पनाह चाहती हूँ बिल्लाही अल्लाह की। तो याद रखिए बी का तर्जमा हम की कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? पहले अल्लाह का तर्जमा कर रहे हैं, मतलब अल्लाह को बोल रहे हैं, और फिर बा का कर रहे हैं। मींस ऑर्डर और सीक्वेंस और तरतीब को पलट रहे हैं। यहाँ पे बी पहले आया है अरबिक टेक्स्ट में, लेकिन जब उर्दू करते हैं तो बी का तर्जमा हम बाद में करते हैं। आऊज़ु मैं पनाह चाहती हूँ बिल्लाही अल्लाह की। तो यहाँ पर बी का तर्जमा हम की कर रहे हैं। सबसे अच्छा साथ है, इसके बहुत सारे मायने हैं, लेकिन यहाँ पर आप की याद रखिए। मिन, ये देखिए मिन के बारे में क्या कह रहे हैं। मिन कितनी बार आया? 2471। मीन्स एक बहुत बड़ी तादाद है। और इसको 78,000 में इसको भी अगर आप माइनस करते हैं तो देखिए आपके 74 और 73 समथिंग अराउंड कुछ ऐसा ऐसा इतना नंबर बचता है आपके पास। मिन माने से, फ्रॉम। इसके अदर मीनिंग भी हैं, लेकिन अभी हम मिन के मतलब से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कुछ लोग बेसिक पढ़े हुए हैं, उनको मालूम है पहले से इसका तर्जुमा ये है, तो ये सारी सजेशंस आ सकते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि और भी मायने हैं, लेकिन यहाँ पर इस सूरत, इस आयत के एतबार से ये मायने एकदम परफेक्ट है। मिन माने से। अश-शैतान, मिन ये 2471 बार आया है। अब अगला लफ्ज है अश-शैतान। यहाँ पे लिखा है अश-शैतान। ये भी उर्दू का लफ्ज है, हम लोग शैतान लफ्ज बोलते हैं, और इसका रूट लेटर है शीन क़ा नून। अब आप लोग कहेंगे कि अऊज़ु में आपने रूट लेटर बताया, बी का और मिन का नहीं बताया। तो याद रखिए कि ये एक ऐसे लफ्ज हैं कि इनके रूट लेटर नहीं होते। मीन्स इस्म और फेल के होते हैं, नाउन और वर्ब के रूट लेटर्स होते हैं। पार्टिसिपल्स या प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इस इंग्लिश में जो इसका ट्रांसलेशन बैठता है उसके रूट लेटर नहीं होते हैं। तो बहरहाल शैतान ये सिंगुलर है और शयातीन ये इसकी प्लूरल है, और यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज हुई है शयातीन। अच्छा, मीटिंग 10 मिनट में ऑफ होगी। आप लोग बताइए कि रीजॉइन करना है? रीजॉइन कर लेंगे। रीजॉइन कर लीजिए, 10-15 मिनट का टाइम लगेगा इंशाल्लाह इसके बाद में। तो शैतान जो है, ये शैतान की जमा शयातीन है। और देखिए जो सबसे बड़ा शैतान है, आप लोगों को किसी को उसका नाम मालूम है जो शैतानों का सरदार है? बताइए कोई। इबलीस, अज़ाज़िल। इब्लीस, अज़ाज़ील। जी हाँ। जन्नत का फरिश्तों जन्नत में फरिश्तों का सरदार था अज़ाज़ील। हुक्मे खुदा न माना तो हो गया जलील। लानत का ताक़ हक ने गले में पिन्हा दिया। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अज़ाज़ील पहले नाम था, फिर इब्लीस हुआ, और इब्लीस ये शैतानों के सरदार का नाम है। लेकिन जो पूरी कम्युनिटी है शैतानों की, जो पूरी पूरी ख़ानदान है, उसको शैतान या शयातीन कहते हैं। पूरी नस्ल को इनकी शयातीन कहते हैं, जो इनका पूरा गिरोह है। तो कह रहे हैं कि मैं पनाह चाहती हूँ बिल्लाही अल्लाह की। बी का तर्जमा याद रखिएगा, आप लोग की का तर्जमा भूलेंगे ट्रांसलेशन के वक्त। अल्लाह की मिनश शैतानी, शैतान से। अगेन क्या कर रहे हैं हम? ऑर्डर को बदल रहे हैं। मिन पहले लिखा है लेकिन ट्रांसलेशन बाद में करेंगे। मिनश शैतानी, शैतान से। मिन का मतलब से है, तो शैतान का तर्जुमा पहले और मिन का बाद में। मैं पनाह चाहती हूँ, मैं बचना चाहती हूँ, मैं पनाह चाहती हूँ अल्लाह की, या मैं बचना चाहती हूँ अल्लाह की ताकतों के साथ। मिनश शैतानी, शैतान से। अर्रजीम, अर्रजीम। अच्छा, ये शैतान की काउंटिंग्स देख लीजिए, 88 टाइम्स आया है।
پلس کرتی جائیے اور خوش ہو جائیے کہ ہم نے آج قرآن کے اتنے سارے الفاظ سیکھ لیے، الحمدللہ۔ اب یہاں پر اگر آپ الرجیم کو دیکھیں گی تو ہم نے اس کو دو حصوں میں بانٹا ہے، ایک ال اور ایک رجیم۔ ایسا شیطان کو بھی کر سکتے تھے، سیم وہاں پر بھی تھا ال اور شیطان، لیکن یہاں پر دیکھیے ال اور رجیم۔ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں ال آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ناؤن ہے، یہ ایک نام ہے، یہ ایک اسم ہے۔ ال پلس رجیم۔ تو اور اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گی تو قرآن مجید کا طریقہ ایسا ہے کہ ہر تیسرا، چوتھا، پانچواں لفظ ایسا ہے کہ جس کے اوپر آپ الف لام دیکھیں گی۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید میں اسم یعنی ناؤن بہت آئے ہیں، اور یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ صرف عربی کے اندر آپ ناؤن کو اگر پلس کر دیں، ناؤن ناؤن ناؤن، نیم پلس نیم پلس نیم، تو وہ ایک سینٹنس بن جاتا ہے۔ اور انگلش گرامر میں یا اردو میں جائیں تو ممکن نہیں ہے، نام نام جوڑ کر کوئی جملہ بنا پانا اور کسی زبان میں مشکل ہے، لیکن عربی میں پاسبل ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ الرجیم جو ہے وہ الرجیم ہے، مل جاتا ہے تو وہ الرجیم ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے یہ کسی دن بتائیں گے، کیوں پروننسیشن اس کا ال سے ار چینج ہو گیا۔ البتہ یہ دو یہ اس طرح جوڑا گیا ہے، اور ال جب جڑتا ہے تو وہ ایک نام ہوتا ہے، اور وہ ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، ایک خاص نام ہوتا ہے۔ اگر الف لام شروع میں ہے تو مینز وہ ڈیفینٹ ناؤن ہے، وہ ڈیفینٹ بائی ال ہے، یا جس طرح ہم کسی کامن ناؤن کو دا لگا کر ڈیفینٹ بناتے ہیں، خاص بناتے ہیں، ڈیفینٹ بائی دا کرتے ہیں، اسی طرح یہ ڈیفینٹ بائی ال ہے، ال کے ساتھ کسی نام کو خاص بنا دینا۔ اب بات کرتے ہیں رجیم کی، تو یہ ایک رجیم شیطان کا نام ہے۔ جیسے ایک انسان کا ایک تو خاص ذاتی نام ہو سکتا ہے اور کچھ صفاتی، جس طرح مان لیجئے ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے حامد، اور اس کا نام یہ بھی ہے بہادر، محنتی، نمازی۔ تو محنتی، نمازی یا پیارا، یہ سب جو ہے اس کے صفاتی نام ہے۔ اسی طرح رجیم جو ہے یہ شیطان کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کا مطلب ہے دھتکارا ہوا، نکالا ہوا، پھینکا ہوا، مارا ہوا، آؤٹ کاسٹ، مردود۔ رجمہ یجمو رجم، جی کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ رجیم کیسے بنا ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ عرب میں ایک سزا ہوتی ہے جس میں انسان کو آدھا زمین میں دبا کر اس پر پتھر مارے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 سزائیں نازل ہوئی ہیں، 4 گناہوں کی، چوری کی، شراب کی، تہمت کی، اور زنا کی، جس میں زنا، اللہ نہ کرے کوئی شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو اس طرح کی سزا دی جاتی ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ کر اوپر سے پتھر مارے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا گناہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی عجیب سی سزا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ اسے بدلہ لینے پر اتارو ہو جاتا ہے انسان کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے۔ تو یہ سب سے سخت ترین سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، اور اسی طرح یہ جو سزا کا حقدار ہے وہ شیطان ہے، اس سزا کا حقدار، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، اسی لیے اس کو دھتکارا ہوا یا رجیم کہتے ہیں، اس سزا کی مناسبت سے۔ اور اس کے روٹ لیٹر ہیں را، جیم، میم۔ رجیم مطلب دھتکارا ہوا یا مردود۔ مردود ہم لوگ زیادہ اپنی عام زبان میں نہیں بولتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں نکالا ہوا، یا مردود بھی بول سکتے ہیں۔ اور ایک منٹ دیکھ لیں، یہ 6 بار آیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطانی شیطان سے، الرجیمی دھتکارے ہوئے یا مردود شیطان سے، اللہ کی میں پناہ چاہتی ہوں۔ عربی کا خاصہ یہ ہے کہ جب آپ ٹرانسلیشن کریں تو سب سے آخر میں آپ کو یہاں پر یہ جو فعل ہے اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں، یہ تو ورڈ ٹو ورڈ ہو گیا، باللہ اللہ کی، من الشیطانی شیطان سے، الرجیم دھتکارے ہوئے۔ لیکن جب آپ مانوی ترجمہ کریں گی، مانوی ترجمے سے مراد جو ہم لوگ عام بول چال میں بولتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، آخر میں ہم
ایکشن ورڈز کا یا ورب کا یا فعل کا ترجمہ کرتے ہیں. دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی میں پناہ چاہتی ہوں. نکالے ہوئے دھتکارے ہوئے شیطان سے، من مانے سے، اللہ کی، بی مانے کی، اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں. آپ لوگوں کو ترجمہ آ گیا ہے اس کا اچھے سے سمجھ میں؟ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. جی اگر کوئی اس کا ترجمہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. کسی کو آ رہا ہے اس کا ترجمہ؟ ورڈ ٹو ورڈ کر دکھائیے کوئی پلیز. جی جی. جی میں کہیے. بتاؤں؟ جی جی بالکل. میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کی من سے شیطان الرجیم مردود. بتائیے کون. چاہتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے. جی بتائیے کہاں پر آرڈر خراب ہوا، کہاں پر ضرورت ہے آرڈر کو ٹھیک کرنے کی. کون بتائے گا؟ کس نے نوٹس کیا آپ میں سے؟ من الشیطانی، ماشاء یہاں اللہ، پہ تھوڑا سا بالکل بولا صحیح، گیا. بالکل صحیح ڈاکٹر شاہین. من الشیطانی میں آپ کو ٹرانسلیشن کیوں آپ کا گڑبڑ ہوا؟ کیونکہ آپ نے آرڈر چینج نہیں کیا. آپ نے من کا ترجمہ پہلے کیا، آپ کو پہلے شیطان کا کرنا ہے. کریے ڈاکٹر شاہین، ایک بار آپ کریے. اعوذو میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کی، جی من الشیطان الرجیم. من الشیطانی میں صرف پہلے من الشیطانی پڑھیے اور شیطان کا ترجمہ پہلے کرنا ہے، من کا بعد میں کرنا ہے. جی شیطان سے جی الرجیم جو مردود اور دھتکارا ہوا ہے. جی ماشاء اللہ. چلیے ابھی ہم میٹنگ آف کر رہے ہیں، آپ لوگ ری جوائن کریے. اوکے.